बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जारी गैर मामूली मामलात पर। सुहेल अफरीदी किस तरह मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, 29 अक्टूबर क्यों अहम है, उस रोज़ क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। पीटीआई क़यादत एहतजाज के किन किन ऑप्शंस पर गौर कर रही है, पार्टी तंजीमों को क्या पैगाम पहुंचा दिया गया है, इस पर बात करेंगे। पाबंदी के बावजूद टीएलपी का मामला क्यों सुलझ नहीं पा रहा, हुकूमत क्यों मोहतात है, इन सब पर बात करेंगे। मगर पहले जिक्र हो जाए खैबर में होने वाले जरगे का, जिसे खिताब करते हुए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कबायली अजला को उनका जायज़ हक़ देने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा है कि वफाक ज़म अजला को $100 अरब सालाना ग्रांट देने का वादा पूरा करे। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा को बिजली की पैदावार की कीमत अदा की जाए। उन्होंने कहा कि अपना हक़ लेकर रहेंगे। सुहेल अफरीदी ने साडा हक़ इथर हक़ के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आपका नुमाइंदा इमरान खान से मर कर भी बेवफाई नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जी कबायलियों की तारीख़ है कि उन्होंने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। आज भी कबायलियों को किसी की तरफ से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। कबायली कल भी पाकिस्तानी थे और हमेशा पाकिस्तानी रहेंगे। इससे पहले 4 सदा जलसे ने नाज़रीन माहौल को बहुत चार्ज्ड कर दिया था। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने अभी तक अपने कार्ड्स मेरी नाक़िस राय में कमो बेश दुरुस्त अंदाज में ही खेले हैं, और लेकिन पीटीआई के तमाम हमदर्दों और सपोर्टर्स को धड़का लगा हुआ है कि जैसे कोई एक बंदा जो है वो कम स्कोर से इनिंग को उठा के ऊपर की तरफ लेके जाता है और छक्के चौके लगाने शुरू कर जाता है, तो फिर उस टीम के हामी दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं कि अल्लाह ये टिका रहे, ये आउट ना हो। तो इस वक्त जो है वो स्टार बैट्समैन के तौर पे सुहेल अफरीदी विकेट पर मौजूद हैं और अपने जो स्ट्रोक्स हैं नफ़ेतुल अंदाज में खेल रहे हैं। तमाम लोग तायीद कर रहे हैं। उनके अवामी इज्तिमात से वो जो पैगाम देना चाहते हैं वो भी दुरुस्त अंदाज में पहुँच रहे हैं। 4 सदा में अवाम जिस तरह चार्ज थे, जिस जोश से नारे लगा रहे थे, सुहेल अफरीदी यही दिखाना चाहते थे और मुतल्लिका हल्कों को नज़र भी आ गया, जिसके नताइज भी कदरे नज़र आना शुरू हो गए। राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि जी सुहेल अफरीदी हवाओं में उड़ रहे थे, इसी वजह से अभी तक उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई, मगर अब पीर के रोज़ उनकी इमरान खान से मुलाकात करा दी जाएगी। वैसे राना साहब हवाओं में उड़ते हुए और फिर अब उनके पाँव ज़मीन पर लगते हुए हमने तो नहीं कहीं देखा। अगर कोई बहाना लगाना था तो कोई बहाना तो कोई चजदा लांदे ना, तो इससे बिल्कुल ही टिकट है, मतलब कोई गलत करो ना कि जी पहले हवाओं में उड़ रहे थे, तो अब उन्होंने क्या किया, अब तो ज़्यादा हवाओं में उड़ रहे हो, जो दिन गुजरते जा रहे हैं वो और ज़्यादा हवाओं में उड़ रहे हैं, तो कोई बहाना तो ठीक लगाए ना। सीधी तरह कहो, और कहते बाजी डर गई, बाजी डर कोई गलत करो ना, करना नहीं पता नहीं। मतलब नाज़रीन, हुकूमत अब कुछ भी कहे, पीटीआई का जो तीर है वो हदफ पे लगा। अब अगर सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात कराई गई तो लोग सारे यही कहेंगे ये अवामी ताकत का नतीजा है। अलबत्ता एक बात का मैं यहाँ पर जिक्र बहुत ज़रूरी समझता हूँ, बहुत अहम समझता हूँ, वो ये है कि सुहेल अफरीदी को अपनी सिक्योरिटी के बारे में ज़रा एहतियात करनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं, बग़ैर सिक्योरिटी के वो कारकुनों में चले जाते हैं। और नाज़रीन, मैंने ऐसा इश्क और ऐसी मोहब्बत, वारफ्तगी का आलम जैसे कहते हैं ना, कि नौजवान है और नौजवान है वो उनके करीब होने को कोई सादत समझ रहे हैं, वो बाकायदा को खींच रहे हैं अपनी तरफ, और वो भी एक अवामी लीडर की तरह ज़रा भी वो हिचकिचा नहीं रहे पब्लिक में जाने से। पब्लिक में वो गालिबन ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं सुहेल अफरीदी। ये सारी बातें ठीक है, मतलब लोग सेल्फियाँ बनवा रहे हैं, कोई माथा चूम रहा है, कोई बाल चूम रहा है, कोई उनको गले लगा रहा है, और वो किसी को पीछे नहीं कर रहे, मतलब क्योंकि वो खुद एक कारकुन है और उन्हें कारकुनों के जज्बात का एहसास भी है, लेकिन उनको अपनी सिक्योरिटी का भी एहसास करना होगा, ख्याल रखना होगा। उन्होंने ख़ुद बताया कि उन्हें कहा गया कि जी 4 सदा जलसे में ना जाएं, उनकी जान को ख़तरा है। सुहेल अफरीदी को अच्छी तरह समझना होगा कि उनके लिए इब्तदाई 2-3 माह जो है वो इंतहाई अहम है। जैसे मैंने उनको बैट्समैन कहा है, तो उनके लिए ये ओवर्स जो हैं, ये इब्तदाई ओवर्स जिनमें वो एग्रेसिवली खेल रहे हैं, ये ओवर्स बहुत अहम है और उन्हें आखिर तक
اننگ کو لے کے جانا ہے. پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی ان سے یہ توقع ہے. ہمارے ہاں ناظرین اکتوبر اور نومبر کے مہینے ویسے ہی انہونیوں کے مہینے ہوتے ہیں, اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط بہت ضروری ہے. اس لیے سہیل آفریدی پولیس کے ساتھ اپنی ذاتی سیکیورٹی کا بھی بندوبست کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ صوبے کی انتظامی مشینری جو ہے ساری کی ساری اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں, ان میں سے کسی ہر وقت ان کے ساتھ خود رابطے میں رہیں, اور سرکاری مشینری میں سے کسی کی یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ان کے حکم کو ماننے سے انکار کرے یا ٹال مٹول سے کام لے. سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن گئے, جس کے بعد اب ناظرین ہر زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے کے پی کے کچھ باخبر لوگوں سے بات ہوئی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے پیش نظر عمران خان کا حکم ہی حرف آخر ہے ان کے لیے. سہیل آفریدی نے طے کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کے بتائے ہوئے رستے سے 1 انچ کیا 1 سینٹی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس حوالے سے 29 اکتوبر کے دن کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے. 29 اکتوبر کو توشہ خانہ 2 کیس سماعت کے لیے مقرر ہے. شاید اسی روز اس کیس کا فیصلہ بھی آ جائے. توقع کی جا رہی ہے کہ اگر سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات نہ بھی کرائی گئی تو اس روز عمران خان کا پیغام ان کی بہنوں کے ذریعے سہیل آفریدی تک پہنچ جائے گا. عمران خان کا یہی پیغام ملک کی آئندہ سیاست کا رخ بھی متعین کرے گا. اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ بات پورے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ عمران خان کا پیغام احتجاجی تحریک کے حوالے سے ہوگا, اگرچہ یہ پیغام ملنے سے پہلے ہی کے پی میں تحریک انصاف کی تنظیموں کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی تیاری کر لیں, کیونکہ نومبر میں مارچ کا حکم آ سکتا ہے. سہیل آفریدی کے قریبی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بار مارچ کی کال ملی تو حالات بالکل مختلف ہوں گے, کیونکہ سہیل آفریدی کو 12 اضلاع کراس کر کے پشاور پہنچنے کی کوئی پریکٹس نہیں ہے. اس لیے اب کی بار جو بھی مارچ ہوگا وہ فیصلہ کون ہوگا اور نتائج کے بغیر واپس نہیں پلٹے گا. ایک اور بات ناظرین جس میں تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے, خیال تھا کہ وہ اس بار صرف کے پی کے راستے ہی ملک سے کے پی کے راستوں کو ملک سے منقطع کر کے وہیں پہ دھرنا دے دیا جائے گا. اس حکمت عملی پر بھی دوبارہ غور کیا جا رہا ہے اور غالباً اس کو بدل دیا جائے گا, کیونکہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ایسا کرنے سے باقی ملک سے زیادہ پریشانی خیبر پختونخوا کے عوام کو اٹھانا پڑے گی. اس لیے اب بھی تیاری جو ہے وہ اسلام آباد مارچ کی ہی کی جا رہی ہے. سہیل آفریدی آئندہ 1-2 روز میں ایک بڑا اعلان کرنے والے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ شاید طلبہ یونینز پر پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیں. یہ بہت بڑی موو ہوگی, بہت بڑی موو ہوگی. اس کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ مارچ کے لیے زیادہ سے زیادہ آئی ایس ایف کے نوجوانوں کو ہراول دستے کے طور پر استعمال کیا جائے. ایک اور اہم تبدیلی جو سہیل آفریدی کے آنے سے دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ اب کی بار حکومتی عہدیداروں اور پارٹی قیادت میں مکمل ہم آہنگی ہے. پہلے تو بالکل پولز اپارٹ تھے نا, بالکل دور دور کھڑے تھے, آپس میں کوئی بول چال تک بھی شاید نہیں تھی, بلکہ سیدھی بات ہے کہ مخالفت کی حد تک بات پہنچ چکی تھی. سہیل آفریدی نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے اور پہلے دن ہی اکٹھا کر دیا تھا. تو سہیل آفریدی, اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام پارٹی کی مرکزی اور صوبائی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں کر رہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس بار مارچ کی قیادت حکومتی نہیں بلکہ پارٹی قیادت کے ہاتھ میں ہوگی. یعنی اگرچہ حکومت بھی مارچ کو سپورٹ تو کرے گی, یہ بھی بتایا گیا کہ اس بار احتجاج کا پلان A, B, C اور D تک تیار کیا گیا ہے, جس کے لیے مشاورت جاری ہے. اور آج میری اطلاعات یہ ہیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے بھی ایک اجلاس, بہت ہی اہم نوعیت کا اجلاس ہوا ہے, جس میں بہت ہی اہم فیصلے کیے گئے. ان کی کچھ تفصیل میں کل کے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا. اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ جیسے جیسے دباؤ بڑھے اس سے مذاکرات کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے, جس کے کچھ اشارے بھی ملنا شروع ہو گئے. اس بار چونکہ صوبائی قیادت جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہے, اس لیے عین ممکن ہے کہ بہت کچھ مذاکرات سے ہی حاصل کر لیا جائے, اس کے لیے احتجاج کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. اب ناظرین پی ٹی آئی کے 4 میں جلسہ جہاں حکمرانوں کے لیے پریشان کن تھا, وہیں ANP بھی اس جلسے کی کامیابی سے انگاروں پہ لوٹ رہی. ایمل ولی خان جو باچا خان کی سیاست کے وارث کہلواتے ہیں, 4 ان کا ہوم گراؤنڈ ہے, وہاں شارٹ نوٹس پہ اتنا بڑا جلسہ جو ہے وہ ایمل ولی خان کے اوسان خطا کر دینے کے لیے
مور دین انف کافی ہے. کچھ اس طرح کی صورتحال سے دو چار ایمل ولی خان کا کہنا یہ ہے, عجیب بات کر رہے ہیں ویسے, گھبراہٹ میں پھر سارے لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ در حقیقت وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو اپنے قائد عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دینا ایک سوچی سمجھی چال ہے تاکہ تحریک انصاف کو مظلوم ظاہر کیا جا سکے اور عوام کے دلوں میں ہمدردی پیدا کی جا سکے. اس طرح تحریک انصاف کی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالا دیا جا سکے. ایسے بہرحال یہ ان کا خیال ہے. میں ایسی خام خواہ میری ہنسی نکل گئی. میں ہر ایک کی رائے کا احترام کرتا ہوں کہ کوئی بھی کہے, رائے دینے کا بھی حق حاصل ہونا چاہیے اور رائے کا احترام بھی کیا جانا چاہیے, خواہ کیسی جیسی بھی ہو. اس پر ناظرین ایمل ولی کے اس بیان پر تحریک انصاف کی قیادت نے جو جواب دیا میرے خیال میں وہ بھی بہت بھرمحل ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے, اگر یہ ملی بھگت ہے, جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے سارا کچھ, تو پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایمل ولی خان کو بھی گرفتار کر لیا جائے, ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی ان سے نہ ملنے دیا جائے تاکہ عوام میں ان کے لیے بھی تھوڑی سی ہمدردی پیدا ہو جائے. ایمل ولی خان چند ایک سال سے زیادہ سیاست میں, جب سے وہ سیاست میں متحرک ہوئے ہیں, اس دوران دیکھا گیا ہے کہ ان کی سیاست کی پہچان بس اتنی سی ہے کہ انہوں نے اپنے بیانات پر, ہر بیان پر, بیان بعد میں دیتے ہیں, معافی پہلے تیار کر لیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی ایک بیان دیا تھا, میرا خیال ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر ہی معافی مانگ لی تھی اس پہ. اب ان کو بعض لوگ اس وجہ سے معذرت ولی خان بھی کہنے لگے. ویسے کل چارسدہ کے جلسے میں جس طرح پورا پنڈال میلو میلو کے نعرے لگا رہا تھا, اس کے بعد ایمل ولی خان کی بے سروپا گفتگو کو میرا خیال ہے کہ اگنور کر دینا ہی بہتر ہے. اب میلو جو ہے وہ پشتوں میں پتہ نہیں کس جانور, وہ کس کو کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ, مجھے میرے ویورز میری ہیلپ کر دیں اور بتا دیں کہ میلو کس کو کہتے ہیں. باقی لوگوں کو, میرے ویورز کو پتہ چل جائے گا, کمنٹس میں بتا دیجیے گا تو کہ کوئی پتہ تو چلے نا جی ہمیں بھی. اچھا ناظرین, آن اے ویری سیریس نوٹ, ٹی ایل پی کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک سلجھ نہیں پا رہا. ٹی ایل پی پر وفاقی حکومت نے پابندی لگانے کی سفارش منظور تو کر لی ہے, البتہ ٹی ایل پی پر پابندی آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت نہیں ہے بلکہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی ہے. یعنی ٹی ایل پی پر پابندی کا ریفرنس سپریم کورٹ کو نہیں بھیجا جائے گا. اب بعض رائے کا کہنا یہ ہے کہ ٹی ایل پی کا معاملہ ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ پہ لے جانا حکومت کے لیے بہت مشکل ہوتا, کیونکہ سپریم کورٹ میں بیان حلفی دے کر حقائق بیان کرنا پڑتے ہیں. اس میں لامحالہ بریدکے کے واقعہ کی پوری تفصیلات بیان کرنا پڑتی. اس کا جواب دینے کے لیے ٹی ایل پی بھی عدالت میں موجود ہوتی, جس سے وہ باتیں بھی سامنے آنے کا خدشہ تھا جس سے حکومت کی سبکی ہو سکتی تھی کہ کیسے ٹی ایل پی کا وجود عمل میں آیا اور ماضی میں وہ جو احتجاج کرتے رہے اس میں کون کیا کرتا رہا. اس طرح کی پابندی ٹی ایل پی پر پہلے بھی لگائی گئی تھی, جو 6 ماہ کے بعد ہی ٹی ایل پی کے رہنماؤں کے ایک بیان حلفی کے ذریعے ختم کر دی گئی تھی. اب قانونی ماہرین کے مطابق اس بار بھی ٹی ایل پی پر لگنے والی پابندی ایسی نہیں ہے جسے مستقبل میں بآسانی ختم نہ کیا جا سکے, کیونکہ ٹی ایل پی وزارت داخلہ نہیں, الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہے, یہ ذہن میں رہے. اچھا ناظرین, اس صورتحال پر نون لیگ کے بیانیے سے وابستہ کچھ صحافی سوالات اٹھا رہے ہیں. وہ ایسے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے بارے میں پالیسی ابھی بھی واضح نہیں ہے. پالیسی ساز حلقوں میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے خیال میں ٹی ایل پی پر مستقل پابندی نہیں لگنی چاہیے. سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کے بارے میں ابھی بھی کچھ واضح نہیں ہو پا رہا. گزشتہ روز آئی جی پنجاب نے بتایا تھا کہ دونوں بھائی کسی بھی سرکاری ایجنسی کی تحویل میں نہیں ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے حامی انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں, جس کی فوٹیج پولیس کے پاس موجود ہے. دوسری طرف ناظرین, سابق رکن اسمبلی اور مذہبی رہنما میاں جلیل شرک پوری دونوں بھائیوں کی زندگی سے متعلق جو کچھ بتا رہے ہیں وہ زیادہ خوشکن نہیں ہے, تشویشناک ہے. دوسری طرف ناظرین, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کی سیکیورٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اب اہم میٹنگز میں وزیر اعلیٰ کی جگہ مریم اورنگزیب جا رہی ہیں, اور یہ سب کچھ جو ہے سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت کیا جا رہا ہے. اچھا ناظرین, راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کا شناختی کارڈ, پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دیا ہے. یہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام, جہاں عمران خان سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو مجرم بنا دیا گیا ہے. کوئی رشتہ دار, کوئی دوستی, کوئی تعلق, ہر ایک کو. پھر تو مطلب 24 کروڑ 25 کروڑ لوگ جو ہے اس زد میں آ جانے چاہیے. اگر دلوں کا حال کسی سی ٹی اسکین سے یا ایکس رے سے معلوم کیا جائے تو پھر تو پورا پاکستان پڑھیا جائے گا. اب علیمہ خان کہتی ہیں کہ میرے اوپر 80 کیسز ہیں.
کسی میں بھی گرفتار کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے مجھے، اور یہ سارے کیسز اس وجہ سے ہیں مجھ پر کہ میں عمران خان کا پیغام ہو بہو عوام تک پہنچاتی ہوں۔ ان تمام مقدمات کا مقصد صرف اتنا ہے کہ عمران خان کو پتہ چلے کہ ان کے تمام اہل خانہ حکومتی رڈار پر ہیں، جنہیں کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس سب کا مقصد یہی ہے کہ جیل میں بیٹھا شخص ہار مان جائے اور ڈیل کے لیے ٹیبل پر آ جائے، جس کا دور دور تک کوئی رتی برابر بھی امکان نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، ان دنوں پورا پنجاب جو ہے وہ اسموگ کے روگ کا شکار ہے، شروع ہو چکی ہے۔ خاص طور پر لاہور کی فضا جو ہے وہ زہریلی ہو گئی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس ابھی سے 300 سے اوپر چلا گیا ہے، جس کے بعد لاہور مطلب کا شمار جو ہے لاہور کا وہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ میرے خیال بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پہلے نمبر پر برقرار ہے۔ 1 سال سے اہل پنجاب کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی تھی کہ جی حکومت نے اسموگ کے خاتمے کے لیے انقلابی اقدامات کر لیے ہیں۔ بتایا گیا تھا کہ جی پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب باہر سے ماحولیات پڑھ کر آئی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اسموگ کے خلاف بڑا پلان، ماسٹر پلان تیار کر لیا۔ اب پتہ چلا ہے کہ اس بڑے پلان کے تحت 6 یا 7 اسموگ گنز خریدی گئی ہیں، وہ جو ہے بچوں کی وہ پانی پھینکنے والی گنز ہوتی ہے، ابھی تک تو وہ وہی ثابت ہوئی ہیں۔ پورے پنجاب میں اسموگ کا تدارک ان چند اسموگ گنز پر ڈال دیا گیا۔ دوسری طرف ماہرین ماحولیات جو واقعی کوالیفائڈ ماہرین ماحولیات ہیں، جن کے بارے میں دوست نہیں کہہ رہے کہ وہ باہر سے پڑھ کے ہیں، وہ واقعی جو باہر سے پڑھ کے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان اسموگ گنز کو صرف کازمیٹک گنز کہا جا سکتا ہے۔ ماہر ماحولیات ڈاکٹر فہد سعید کا کہنا یہ ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جہاں اسموگ گنز لگائی گئی ہیں وہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے آدھے گھنٹے میں مزید 20% خراب ہو گیا۔ اسموگ کی وجہ سے پورے پنجاب میں سانس کے امراض بڑھ رہے ہیں، ہر دوسرے شخص کا گلا خراب ہے، چیسٹ انفیکشن کے لاتعداد مریض ہیں۔ پی ڈی ایم میں نے بتایا ہے کہ اس سال اسموگ کا دورانیہ پچھلے سال سے طویل ہو سکتا ہے، یہ دسمبر کے آخری ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس دوران عوام کو اسموگ گنز کے ڈراموں سے بہلایا جاتا رہے گا، اور پھر اللہ کے بندوں پر ترس آئے گا، بادل برسیں گے جس سے اسموگ سے چھٹکارا مل پائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی فیصل اکرم گیلانی کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ اسیر سانس کے اس مست کو رہائی دے، خلا میں گھورنے والے کو کچھ دکھائی دے، چمکتی دھوپ کو تھوڑا سا ملگجی کر دو، چمکتی دھوپ کو تھوڑا سا ملگجی کر دو، یہی کہ ہاتھ کو اب ہاتھ تو سجائی دے، سماعتوں میں ذرا چھیڑ چھاڑ کر ایسی، فراق شام کا نوحہ بھی کچھ سنائی دے، زمیں پہ درد کی تدفین بھی نہیں ممکن، زمیں پہ درد کی تدفین بھی نہیں ممکن، زمیں ذات بھلا کس جگہ دہائی دے، کوئی تو طاق کی سانسیں بحال کر جائے، کوئی چراغ کی دھڑکن کو روشنائی دے، یہ تخت پوش یہ بستر تجھے مبارک ہوں، فقیر خاک پہ بیٹھیں گے ایک چٹائی دے، جو اگ رہے ہیں یہاں گردنوں پہ سر مولا، جو اگ رہے ہیں یہاں گردنوں پہ سر مولا، انہیں اٹھان ملے حق کے خود نمائی دے، انہیں اٹھان ملے حق کے خود نمائی دے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔